इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ बहन, उखरवी ज़िंदगी की पहली शाहरा कब्र है। लोग गफलत में सोए हुए हैं। जब मरेंगे तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन कहाँ जाकर? जब कब्र में होंगे। उस वक़्त खबरदार होने का क्या फ़ायदा? तुझे क्या इल्म कब्र क्या चीज़ है? जिसने उससे छुटकारा हासिल कर लिया तो बक़िया उखरवी मामलात उसके लिए आसान हो जाएंगे, और अगर उससे निजात ना मिली तो बाद वाले मामलात उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और सख्त होंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत हानी रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो जब कब्र पर खड़े हुए होते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। आप रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा गया, आप रज़ी अल्लाह अन्हो जन्नत और जहन्नम के ज़िक्र पर इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र के ज़िक्र पर इस कदर रोते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया उसके लिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की मनाज़िल में सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी ने उससे निजात पा ली तो अगली मंजिलें उसके लिए आसान होंगी, और अगर उससे निजात ना मिली तो बाद की मनाज़िल उससे कहीं ज़्यादा सख्त होंगी। नीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने कब्र से ज़्यादा घबराहट और सख्ती वाली कोई और जगह नहीं देखी। उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो अशरा मुबशरा रज़ी अल्लाह अन्हो से हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हो बड़े नरम दिल और मतकी थे। कब्र और उसकी सख्तियों के डर से आंसू बहाया करते थे। अपनी ज़ाहरी और बातनी अमाल में अल्लाह ताला का खौफ रखते थे। आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल कब्र है, और बकाया मंजिल में से कुछ दर्ज झैल हैं। आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल कब्र है, और बकाया मनाजिल में से कुछ दर्ज झैल हैं। जज़ा सज़ा के वक़्त क़यामत का मैदान, मीज़ान अमल के पास खड़े होना, पुलसरात से गुज़रना, जन्नत और उसकी नेमतों का हसूल, दोज़ख और उसके अज़ाब की सख्ती। आखिरत की मनाजिल में सबसे बड़ी मंजिल कब्र है। यही वो पहली मंजिल है जिस पर बकिया मनाजिल की बुनियाद और इन्हिसार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने कब्र से ज़्यादा सख्त घबराहट वाली और खौफनाक जगह कोई नहीं देखी। वो बड़ा सख्त और खौफनाक मंजर है। अक्लमंद दिलो दिमाग से उसे देखता है। ऐ बहन, हो सकता है कि तेरे जहन में ये सवाल आए, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को जन्नत की बिशारत दी गई थी, फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हो क्यों रोते थे? इसका जवाब ये है कि वो अल्लाह के खौफ से ज़ारो कतार रोते थे और कब्र की सख्तियों पर आंसू बहाते थे। कब्र की सख्ती, तंगी और इसका दबाना सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे बुज़ुर्ग सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो को जन्नत की खुशखबरी बुला देती है और वो उससे पनाह मांगते हैं, तो फिर तो उखरवी घर की पहली मंजिल के लिए तैयारी क्यों नहीं करती? ऐ अनकरीब कब्र में जाने वाली औरत, तुझे अल्लाह ताला के बारे में किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है? दुनिया ने तुझे अपनी ज़ेबो ज़ीनत और लहू लाभ से क्या फ़रेब दिया हुआ है? ऐ कल को कब्र में पहुंचने वाली औरत, उस वक़्त तक तेरा ये दुनियावी कशादा घर कहाँ होगा? तेरे बेहतरीन फल और मेवे कहाँ होंगे? तेरे उम्दा और नफीस लिबास कहाँ जाएंगे? तेरे अतर और खुशबुएँ कहाँ रह जाएंगी? है बहन, तू कब
ان فنا ہونے والی چیزوں سے بے رغبت ہو کر ہمیشہ رہنے والے اعمال کی طرف رغبت کرے گی۔ اے وہ عورت جس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھر چکا ہے اور کثرت غنا سے اس کا ترازو ہلکا ہو چکا ہے، کیا تو نے وہ دن نہیں دیکھا جب قبروں کے لیے دلہنیں سجائی جاتی ہیں، عیش و عشرت اور ناز و نام میں پلنے والیاں کفن میں لپیٹ دی جاتی ہیں، کھلے کشادہ محلوں میں رہنے والیاں قبر میں قید کر دی جاتی ہیں۔ اے کثرت سے غنا کرنے والی خاتون، تیرے آنسوؤں کی کثرت کہاں ہے؟ اے گناہوں اور نافرمانیوں میں جکڑی ہوئی عورت، تیرے پاس ابھی وقت ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں اور غفلت میں گزرے ہوئے دنوں پر مذمت کے آنسو بہا لے۔ اس وقت تجھے افسوس ہوگا جب اچانک موت تجھے آ دبوچے گی اور تو توبہ کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ اس وقت تیرے اعمال تیرا دفاع اور حمایت کریں گے جب قبر تجھ پر بند ہو جائے گی اور تیرے اہل و عیال دوست احباب واپس چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میت تدفین کے بعد واپس پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس، زکوٰۃ دائیں طرف، روزہ بائیں طرف اور دوسرے نیک اعمال مثلاً صدقہ نوافل لوگوں کے ساتھ بلائیاں اور حسن سلوک پاؤں کی طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے اس طرف سے راستہ نہیں۔ فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے راستہ نہیں۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو دوسری نیکیاں صدقہ، خیرات، صلہ رحمی وغیرہ کہتے ہیں ہماری طرف سے راستہ نہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ مومن آدمی جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ان کی پیروی کی۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے سچ بولا ہے، اسی عقیدے پر تو نے زندگی گزاری، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھے گا۔ پھر اس کی قبر کو تحت نگاہ فراخ کر دیا جاتا ہے، یعنی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی پکی بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے جہنم کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ اسے بتایا جاتا ہے اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ عذاب سے بچنے کی خوشی میں اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جو کھول دیا جاتا ہے اسے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ تیرا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لے۔ یہ سب دیکھ کر اس شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے یعنی سلا دیا جاتا ہے اور اس کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ اگر مرنے والا کافر ہو تو عذاب کا فرشتہ اس کی سر کی طرف آتا ہے اور نیک عمل کی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا۔ کافر خوف زدہ اور سہما ہوا ہو کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تمہارے درمیان بھیجا گیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور اس کے بارے میں تمہاری کیا گواہی تھی؟ کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آتا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، بس وہی کچھ میں بھی کہتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے تو نے سچ کہا، اسی عقیدے پر تو نے زندگی گزاری، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ تکلیف ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ پھر کہا جاتا ہے اس لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جو کھول دیا جاتا اور بتایا جاتا اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو تیری جگہ یہاں ہوتی۔ جنت کا یہ نظارہ اس کی ندامت اور ہلاکت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اس لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جو کھول دیا جاتا ہے اسے بتایا جاتا ہے یہ تیری قیام گاہ ہے اور وہ عذاب ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم کا یہ نظارہ اس کی حسرت اور ہلاکت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ قبر میں آدمی کے عمل کو شکل دی جاتی ہے، آدمی کے وجود کی طرح اس کا وجود بن جاتا ہے اور اس وجود کی ظاہری صورت کا دارومدار آدمی کے اعمال کے موافق ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مردے کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے جو خوبصورت کپڑے پہنے بہترین خوشبو لگائے ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تب مومن آدمی کہتا ہے یا رب قیامت قائم فرما، اے میرے رب قیامت جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنی اہل و عیال سے مل سکوں۔ کافر بندے کے پاس ایک بدصورت بدبودار اور گلیز کپڑوں والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے برے انجام کی بشارت ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر کہتا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بڑا خوفناک ہے، لگتا ہے تو برائی لے کر آیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ کافر آدمی کہتا ہے یا رب قیامت قائم نہ کر فرمانا، یا رب قیامت قائم نہ فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور شیطان اسے بہکانے کے لیے سر کی طرف آتا ہے تو شیطان اور مومن بندے کے درمیان سجدے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو روزہ حائل ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان پاؤں کی طرف سے آتا تو بندے کا قیام درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے رب مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ اسے کہا جاتا ہے ابھی تیرے کچھ بہن بھائی پیچھے رہتے ہیں، تو فی الحال آرام سے سو جا، اس کے بعد قیامت کے دن تک تجھ پر کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی طرح نیک اعمال عذاب کے فرشتے کو مومن مرد اور عورت سے دور رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں جب مومن بندے کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ پکارتا ہے میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے جلدی لے چلو۔ جب اس کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تب اس کی نماز آتی ہے اور دائیں طرف ہو جاتی ہے، روزہ آتا ہے اور بائیں طرف ہو جاتا ہے، اور جو کوئی نیک عمل ہوتا ہے پاؤں کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو نماز کہتی میری طرف سے تمہارے لیے داخل ہونے کی جگہ نہیں، کیونکہ یہ نماز باجماعت اور وقت پر پڑھتا تھا۔ پھر عذاب کے فرشتے اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے یہ بندے روزے کی حالت میں پیاس کی شدت اور برداشت کرتا تھا، لہٰذا فرشتے اس طرف سے بھی داخل ہونے کی جگہ نہیں پاتے۔ پھر فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو اس کے نیک اعمال اس کی طرف سے جگڑتے ہیں، فرشتے یہاں سے بھی داخل ہونے کی کوئی جگہ نہیں پاتے۔ حضرت قابل احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نیک بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا تو اس کے نیک اعمال نماز روزہ حج جہاد صدقہ وغیرہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے اس بندے کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے اس سے دور ہو جاؤ، ان پاؤں کے سہارے اس نے اللہ کے لیے لمبے لمبے قیام کیے ہیں۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ادھر سے کوئی راستہ نہیں، اس نے دنیا میں اللہ کی خاطر اپنے پیاس برداشت کی۔ پھر فرشتے اس کے بدن کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں اس سے دور رہو، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اپنے بدن کو مشقت میں ڈالا تھا اور اللہ کی راہ میں حج اور جہاد کیا تھا، لہٰذا ادھر سے کوئی راستہ نہیں۔ پھر فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آئیں گے تو صدقہ خیرات کہیں گے اس سے دور رہو، اس نے ان ہاتھوں سے بہت صدقہ خیرات کی یہاں تک کہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اس کو موت آ گئی۔ پھر اسے کہا جاتا ہے تجھے مبارکباد ہو، زندگی میں تو اچھا تھا، مرنے کے بعد بھی اچھا ہے۔ پھر اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس جنت کا اوڑھنا اور بچھونا رکھ دیتے ہیں اور اس کی قبر کو تحت نگاہ فراخ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ ملک مردے کو عذاب سے بچاتی ہے
جو بندہ اسے دنیا میں پڑھتا ہے، جب قبر میں اس کے سر کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے تو اس کا سر اس فرشتے کو کہتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھ میں صورت ملک حفظ کی ہوئی ہے۔ پھر عذاب کا فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو پاؤں کہتے ہیں اس طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر کھڑے ہو کر صورت ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ اے بہن، ایک وقت آنے والا ہے جب تو قبر میں اکیلی ہوگی، تیرے اہل و عیال اور دوست احباب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس دن صرف تیرے نیک اعمال ہی تیرے ساتھ ہوں گے۔ اس عورت کے لیے خوشخبری ہے جس کے اعمال نیک ہوں گے، جبکہ اس عورت کے لیے ہلاکت ہے جس کے اعمال برے ہوں گے۔ اے بہن، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فرمان برداری میں اپنی عمر گزار دی، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی مغفرت کرے گا، اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منوس ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے بدلے برزخی زندگی میں اس کی وحشت دور کر کے اسے منوس کرے گا، اور جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل رہ کر گزاری اور غیر اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھا تو اسے عالم برزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ ابو ملی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب ابن آدم کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو تب ان ہستیوں کی شکل اس کے سامنے کر دی جاتی ہے جن سے یہ اللہ کے علاوہ دنیا میں ڈرتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے کہ وہ قبر میں بھی ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں انہی کا خوف رکھتا تھا۔ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دارالعمل یعنی دنیا ہی میں نیک اعمال کر لے۔ عمر بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت گھوڑے پر نکلتے، قبرستان میں کھڑے ہو کر جاتے اور کہتے، اے قبر والو، تمہارے اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، ان کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر زاروں قطار روتے، پھر واپس آ کر صبح ہونے تک نماز میں مشغول رہتے۔ اے مسلمان خاتون، تو اس بات سے نصیحت پکڑ کے کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہیں جو کل کے منتظر ہیں، لیکن انہیں کل دیکھنی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر تو موت اور اس کے آنے کو دیکھ لے تو تجھے دنیا کی امیدوں اور ان کے فریب سے نفرت ہو جائے۔ یاد رکھ، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور اپنی تندرستی سے، اپنی بیماری کے لیے، اپنی زندگی سے، اپنی موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے۔ بیماری آنے سے پہلے صحت کی حالت میں، موت آنے سے پہلے زندگی کے ایام میں، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے زمانہ میں، مشغول ہونے سے پہلے فرصت کے لمحات میں، غریبی آنے سے پہلے خوشحالی کے اوقات میں مال صالحہ کا ذخیرہ کر لے۔ اے بہن، برزخی زندگی میں مردوں کے دائمی جنتی یا جہنمی ٹھکانے صبح و شام انہیں دکھائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا آخری ٹھکانہ صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہو تو جنت والوں میں، اور اگر جہنمی ہو تو جہنم والوں میں۔ اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے یہ ٹھکانہ عطا کرے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان کو اس کی قبر میں ڈرایا جائے۔ دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلا جیسے کسی شخص کو قتل کے لیے پیش کیا جائے، یا قتل کی دھمکی دی جائے، یا سزا دینے کے لیے کسی ہتھیار سے ڈرایا جائے۔ ہم اللہ کے رحم و کرم کے ساتھ اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں قرآن مجید اعلان کرتا ہے، آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آل فرعون کو ڈانٹ ڈپٹ اور مذمت کے طور پر کہا جائے گا، اے آل فرعون، یہ تمہارے جہنمی ٹھکانے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آل فرعون کی روحیں کالے پرندوں کے پیٹ میں ہیں جو دن میں 2 مرتبہ آگ پر پیش کی جاتی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ۔ اسی بات کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں۔
ایک دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ ہیں: آل فرعون کی روحیں کالے پرندوں کے بطنوں میں ہیں جو روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام جہنم پر پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ اے کافر آگ پر پیش کیے جاتے ہیں جیسا کہ ایمان والوں کو جنت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان کو جنت میں پیش کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ صرف اس بندے کے ساتھ خاص ہے جو کامل مومن ہو اور اللہ تعالیٰ بھی اسے عذاب سے بچانا چاہتے ہوں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے بعض نیک عمل کیے اور بعض برے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دونوں ٹھکانے اور اچھا برا دکھاتا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اہل جنت سے مراد ہر وہ بندہ ہے جسے بالآخر جنت ہی میں ہی جانا ہے، چاہے اس کا ایمان کیسا ہی ہو۔ واللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ ٹھکانہ صرف روح پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کے ساتھ یہ معاملہ ہو یا پھر سارے جسم پر ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت روح بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے، جیسا کہ روح اس وقت بھی جسم میں لوٹ آتی ہے جب فرشتے میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اپنے جہنمی ٹھکانے کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے جنت میں ایک ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اے بہن، زیر بحث حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہ گار بندے کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ جسم کے گلنے سڑنے سے روح ختم نہیں ہو جاتی بلکہ روح کا وجود باقی رہتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔